अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड रीडर्स, माय यूट्यूब चैनल बोल्ड रोमांटिक नावल में आपके लिए लाई हूँ रखेल सीजन 2 नावल। वडेरा बेस, हवेली बेस, रिवेंज बेस, किडनैपिंग बेस, हार्ट टचिंग नावल रूड हीरो के साथ बहुत ही इमोशनल नावल है। लिसनर्स, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जिक्र से चलते हैं आज की एपिसोड की जानिब। मेरा मतलब है, अंदर खराइमा है तो तुम कैसे? हरम फिक्रमंदी से गोया हुई। मैं बारात लेकर तो नहीं आ रहा जो उसे मालूम हो जाएगा। देखो, मैं मुंह पर टेप लगा लूंगा। अजलान अपने होंठों पर उंगली रखता हुआ बोला। हरम धीरे से मुस्कुराने लगी। अजलान उसकी मुस्कुराहट में ही खो गया। हरम की आंखें भी उसका साथ दे रही थी। तुम रुको, मैं बना कर लाती हूँ। हरम कलाई छुड़वाती हुई बोली। नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगा। तुम कितनी भी मुरव्वत हो हरम। अजलान आंखें सिकेड़ कर घूरता हुआ बोला। तुम समझो ना। हरम आसपास देखती हुई बोली। अच्छा चलो। अजलान उसका हाथ छोड़ता हुआ बोला। हरम कलाई मसलते हुए अंदर की जानिब चलने लगा। अजलान भी उसके अकब में चलने लगा। हरम दरवाजे के पास रुक के उसे देखने लगी। तुम क्यों आ रहे हो? हरम आवाज धीमी रखती हुई बोली। अजलान ने उसे घूरा और दरवाजा बंद कर दिया। हरम की आंखें बाहर निकल आईं। प्लीज चले जाओ अजलान। हरम उसके सामने हाथ जोड़ती हुई बोली। तुम खुद जाओगी या मैं उठाऊं तुम्हें? अजलान उसकी जानिब बढ़ता हुआ बोला। हरम बस रो देने वाली थी। मुंह बसोरती जीने चढ़ने लगी। अजलान लब दबाए उसके अकब में जीने चढ़ने लगा। हरम को अपनी जान निकलती हुई महसूस हो रही थी। तुम यहाँ बैठो, मैं किचन जा रही हूँ। हरम सोफे की जानिब इशारा करती हुई बोली। अजलान अस्पात में सर हिलाता बैठ गया। हरामे का दरवाजा देखती हरम राहदारी में चलती किचन में आ गई। ये इतना जिद्दी क्यों है? हरम फ्रिज से दूध निकालती हुई बड़बड़ाने लगी। हरम कहवा बना रही थी जब अजलान बिना चाप पैदा किए अंदर आ गया। हरम को आहट सुनाई दी तो चेहरा मोड़ लिया। अजलान को देखकर औसान खता हो गए। मम्म, मैंने तुम्हें कहा था ना वहीं बैठे रहना। हरम की हालत ऐसी थी मानो किसी ने सूली पर लटका रखा हो। अकेले मेरा दिल नहीं लग रहा था। अजलान मुंह बनाता स्लैब पे बैठ गया था। हरम के हाथ कपकपाने लगे थे। बार बार चेहरा मोड़ कर दरवाजे को देखने लगी। नहीं, कोई मौत का फरिश्ता आ रहा है जो तुम इतना डर रही हो? अजलान उसका सर पर हाथ रखकर चूल्हे की जानिब मोड़ने लगा। हरम जल्दी जल्दी हाथ चलाने लगी। इसी जल्दी में शक्कर का डब्बा हाथ से फिसल कर स्लैब पर गिर गया। अजलान, तुम क्यों मेरी जान के पीछे पड़ गए हो? हरम शक्कर समेटती हुई बोली। और एक बात बताओ हरम, अगर हम दोनों को जल्लाद पकड़ ले और पूछे कि तुम दोनों में से किस को फांसी दूं तो क्या करोगे? अजलान आबरू उचका कर बोला। हरम ने नजरें उठाकर उसे देखा। अजलान उसे गहरी नजरों के हिसार में लिए हुए था। पता नहीं। हरम शाह ने उचकाती कप उठाने लगी ध्यान से। अजलान के कहने की देर थी कि कप जमीन बोस हो गया। हरम की आंखों में पर हाथ रख दिया। अजलान के लिए हंसी दबाना मुश्किल हो रहा था। अब तुम आंख मचोली खत्म करो वरना चाय भी बाहर गिर जाएगी। अजलान ने उबलती हुई चाय को देखते हुए बोला और हरम ने फौरन हाथ हटाए और हल्की आंच धीमी करने लगी। तुम्हें पता है मैं क्या बोलूँगा? अजलान अपने रुखसार पर उंगली रखते हुए बोला। क्या? हरम उसे देखती हुई मौजूदा सूरत हाल को यकसर फरामोश कर गई थी। मैं कहूँगा कि इस पागल को रख लो, मैं जा रहा हूँ। अजलान शरारत से बोला। तुम सच में ऐसा करोगे? हरम तासिब से इस्तफसार करने लगी। चाय दे दो, फिर मुझे वापस भी जाना है। अजलान उसके सवाल से बचने की खातिर ध्यान दूसरी जानिब ले गया। हरम सर हिलाती हुई चाय का कप उसकी तरफ अंडेलने लगी। जल्दी से पी लो। हरम कप उसकी जानिब करती हुई बोली थी। जल्दी से पी लूँ? जितनी गर्म चाय है ना, बाद में मुझसे ना कहना। मुझे खुराक की नाली नहीं डलवानी पड़ेगी। अजलान मुंह बनाता हुआ बोला और हरम लाभ काटती हुई अजलान को देखती तो कभी दरवाजे को देखती। हरम की जान तो सूली पर लटकी थी। तुम चेक करो ठीक बनी है। अजलान लब दबाए मुस्कुरा रहा था और हरम भूख मारी एक सिप ले लिया। हाँ, बिल्कुल ठीक बनी है। कप उसे थमाती हुई बोली। अजलान मुस्कुराने लगा क्योंकि उसका मकसद उसकी झूठी चाय पीने का था। अच्छा हरम, बहुत ही कंजूस हो तुम, सिर्फ चाय पर रखा दिया है मुझे। अजलान मुंह बनाता स्लीप से नीचे उतर गया। हरम मुतहैयर सी उसे देखने लगी थी। तुम आओगी ना मेरे घर तो रोज़ा रख कर आना। अगर ना रख के आई तो मैं रखवा दूंगा, वो भी बिना सहरी के। अजलान कहता हुआ उसकी जानिब मुड़ा था।
باہر نکل گیا۔ حرم نے سکھ کا سانس لیا اور زینیں اترنے لگی۔ کل جونی میں ملتے ہیں۔ اذلان حرم کی جانب مسکراہٹ اچھالتا ہوا گاڑی میں بیٹھ گیا۔ حرم نے مسکراتے ہوئے دروازہ بند کر دیا۔ شکر ہے حرائمہ کو معلوم نہیں ہوا۔ حرم بڑبڑاتی ہوئی زینیں چڑھنے لگی تھی، اور پھر حرم کو اگر معلوم پڑ جاتا تو میری شامت آ ہی جانی تھی۔ واہ بھائی، ہماری گڑیا تو بہت پیاری ہے۔ شہریار کھانے کی میز پر بیٹھا تھا جب شاہ نے ماناب کو اس کی گود میں دیا تھا۔ چاچو کی جان۔ شہریار اس کے گال پر بوسہ دیتا ہوا بولا، اور یہ کرنے کی دیر تھی کہ ماناب کی چیخیں گونجنے لگی۔ مہر پیشانی پر بال ڈالتی ہوئی شہریار کے پاس آ گئی۔ گندی بچی، چاچو نے تو پیار کیا ہے۔ شہریار اسے دیکھتا ہوا بولا۔ یکدم ماناب خاموش ہو گئی۔ دراصل ماناب کو باتیں کرنے کی عادت ہے۔ مہر سانس خارج کرتی ہوئی بولی۔ اچھا، تو ہماری گڑیا نے باتیں کرنی ہیں؟ شہریار ماناب کو دیکھتا ہوا بول رہا تھا۔ سب کے چہروں پر مسکراہٹ تھی۔ شاہ، اب تم دونوں یہیں رک جاؤ، ہمارا بھی تو کچھ حق ہے نا اپنی پوتی پر۔ کمال صاحب خفگی سے بولے تھے۔ جی بابا صحیح، میں سوچ رہا تھا کہ اسی متعلق پھر آپ سے بات کیسے ٹال سکتا ہوں۔ شاہ ہلکے پھلکے انداز میں بولا، ویسے بھائی یہ زیادتی ہے، مناب اتنی بڑی ہو گئی ہے اور آپ نے اب ہمیں ملوا رہے ہیں ہم سے۔ شہریار مصنوعی خفگی سے بولا، ہاں بس یار، تم جانتے تو ہو نا جو حالات تھے، اسی وجہ سے اب تو لے کر آیا ہوں نا۔ شاہ زور دے کر بولا، جی اب تو ہم نہیں جانے دیں گے اپنی گڑیا کو۔ شہریار مناب کو دیکھتا ہوا بولا، جو مسلسل مسکرا ہی رہی تھی، آپ لوگوں کے ساتھ تو ماشاءاللہ کھیل رہی ہے، ورنہ سب کے ساتھ یہ بھی پاس جاتے رونا شروع کر دیتی ہے۔ مہر شہریار کو دیکھتی ہوئی بولی تھی، آپیا تمہاری امی کا فون آ رہا ہے، بات کر لینی تھی۔ آپیا کو دیکھ کر شہریار کو فون کال یاد آ گئی۔ چھوٹے کبھی اس کچھ سوچ لیں۔ زوبشاہ بیگم کمال صاحب کو دیکھتی ہوئی بولی۔ شاہ کی نظریں شاویز پر جا ٹھہری تھیں۔ شاویز نے چہرہ اٹھا کر شاہ کی طرف دیکھا۔ امی، میں لڑکی پسند کر چکا ہوں، شاویز کھانستا ہوا بولا۔ واہ، کون سی لڑکی؟ وہ آبرو اچکا کر بولی۔ کسے پسند کیا ہے بھائی، ہمیں بھی تو پتہ چلے، معلوم ہو۔ کمال صاحب گرجدار آواز میں بولے۔ بس حرائمہ کو۔ شاویز کے منہ سے نکلنے والے الفاظ سب کو سکتے میں ڈال چکے تھے۔ پوری دنیا میں وہی ایک لڑکی باقی رہ گئی تھی جو تم نے اس کو پسند کر لیا۔ زوبشاہ بیگم کڑے تیور لیے بولی تھی، امی اس گھر میں سب نے پسند کی شادی کی ہے تو پھر آپ مجھ پر کیوں برس رہی ہیں؟ شاویز بیزاری سے بولا۔ بیگم تم خاموش رہو، ہم شاہ سے مشورہ کریں گے اس متعلق۔ ان کی بات کا مطلب تھا کہ اس معاملے میں وہ اپنی رائے کیا دیتا ہے، مزید بحث نہ کی جائے، حد ہے، ساری طوائف میرے گھر میں ہی آنی ہے۔ زوبشاہ بیگم منہ بڑبڑانے لگی تھی جسے شاہ نے بغور سن لیا تھا۔ شاویز کے سوا کوئی نہ سن سکا۔ مہر متحیر سی شاہ کو دیکھ رہی تھی جس کا چہرہ کمال صاحب کی جانب تھا۔ کچھ ہی دیر میں سب مرد اپنے اپنے کام کو نکل گئے۔ مہر ماناب کو لیے صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ آفیہ بھی اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ میری طرح بھی آپ بھی دوسری بیوی ہے نا؟ آفیہ کھڑکی سے باہر دیکھتی ہوئی بولی۔ ہاں، شاہ کی دوسری، لیکن میری پہلی شادی ہے۔ مہر ماناب کو دیکھتی ہوئی بولی۔ میں مصطفیٰ بھائی کے ماضی کے متعلق بہت کچھ جانتی ہوں، اور جس انسان نے کیا اس کو بہت اچھے سے جانتی ہوں۔ آفیہ ماضی کے پنے کھول رہی تھی۔ تم برہان کی بیوی تھی نا؟ مہر بولتے ہوئے مہر کے دماغ میں جھماکا ہوا۔ ہاں، برہان کی، جو انسان کی شکل میں ایک جانور ہے۔ آفیہ حقارت سے بولی۔ اور انسان اذلان، میرا مطلب ہے وہ بھی اپنے بھائی جیسا ہے۔ مہر سنبھل کر بولی، نہیں، لیکن میں صرف اتنا ہی جانتی ہوں جتنا وہ گھر والوں کو دکھاتا ہے، کیونکہ گھر سے باہر وہ کیا ہے ہم نہیں جانتے۔ آفیہ نے شانے اچکاتے ہوئے بولی۔ آپ کا ذکر سن کر بہت دل چاہتا تھا کہ آپ سے ملنے کی، لیکن دیکھیں اور مل بھی لیا۔ آفیہ مسکراتے ہوئے بولی۔ وہ ماریا کی بالکل برعکس تھی۔ مہر کو یہ جان کر خوشی ہوئی تھی۔ یہ بازو پر کیا ہوا؟ مہر کی نظر اس کے بازو پر پڑی تو آنکھوں میں تحیر سمٹ آیا۔ پرانے زخم۔ آفیہ مسکراتی ہوئی بولی، مجھے یقین ہے شہریار تمہیں خوش رکھتا ہوگا۔ مہر ماناب کو شانے سے لگاتی ہوئی بولی، جی بہت خوش رکھتا ہے۔ آپ میرے ہاتھ کی ملائی بوٹی ضرور کھائیں گی؟ ہاں، کھا کر دیکھی، بہت پسند آئے گی۔ آفیہ پرجوش انداز میں بولی، میں پھر ضرور کھانا چاہوں گی۔ مہر مسکراتی ہوئی کھڑی ہوگی۔ اور کہاں جا رہی ہیں؟ آفیہ اسے دیکھتی ہوئی بولی۔ ماناب کو سلانے کے لیے، اسے نیند آ رہی ہے۔
اور پھر مہر مسکراتی ہوئی بولی عافیہ بھی اس کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگی اور اسبات میں سر ہلانے لگی۔ ٹھیک ہے بھابھی، آپ مناب کو سلا لیں، پھر میں آپ کے لیے کھانا ریڈی کرتی ہوں۔ بابا سائیں، مجھے شاویز کی پسند پر کوئی اعتراض نہیں، وہ مہر کی بہن ہے اور اچھا ہوگا کہ دونوں ایک ہی گھر میں ہوں۔ تو شاہ نے اپنی رائے دے دی اور پھر رک کر انہیں دیکھنے لگا۔ وہ تو ٹھیک ہے لیکن ذات بھی تو دیکھو نا، وہ پریشانی سے گویا ہوا۔ بابا سائیں، مہر کو دیکھ لیں، کیا خرابی ہے اس میں، اور میں گارنٹی دیتا ہوں حرائمہ کی وہ نہایت ہی معصوم ہے۔ شاہ پر اعتماد انداز میں بولا ٹھیک کہہ رہے ہو، ہمیں اس بات کا بھی خطرہ ہے کہ اگر چھوٹے کی بات نہ مانی تو وہ کہیں وہ سمجھے گا کہ اس کے ساتھ ناانصافی کر رہے۔ وہ پرسوچ انداز میں بولے جی مجھے تو یہی مناسب لگتا ہے۔ شاہ پرسکون انداز میں ٹیک لگاتا ہوا بولا اور پھر سوچتے ہیں منگنی کر دیں دونوں کی۔ وہ شاہ کو دیکھتے ہوئے بولے میرے نزدیک منگنی سے بہتر ہے کہ دونوں کا نکاح کر دیا جائے۔ شاہ سنجیدگی سے بولا ہاں نکاح اچھی بات ہے۔ وہ تائیدی انداز میں سر ہلاتے ہوئے بولے اور شاہ کے کندھے سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے ایک بوجھ ہٹ چکا ہے۔ ایک بہانے سے وہ اس کی ذمہ داری شاہ کے کندھوں پر آ چکی تھی اور وہ آج اپنے فرض سے سبکدوش ہو چکا تھا۔ وہ کافی حد تک مطمئن ہو چکا تھا کہ اس نے حرائمہ کو اچھے بلکہ اپنے ہی گھر میں رکھ لیا۔ اب وہ اس کی ذمہ داری سے بالکل بھی دستبردار نہیں ہو سکتا۔ حرم، یہ میں تمہارے لیے لائی ہوں۔ زناش اس کے سامنے آتی ہوئی بولی۔ اذلان جو آخر میں بیٹھا تھا زناش کو دیکھ کر سیدھا ہو گیا۔ کیا ہے اس میں؟ حرم مسکراتی ہوئی بولی کھیر ہے، میری امی نے بھیجی ہے۔ زناش آہستہ آواز میں بول رہی تھی۔ اذلان کی نظریں ان دونوں پر تھی، خاص کر اس ڈبے پر جو اس زناش کے ہاتھ میں تھا۔ بہت شکریہ، میں بعد میں کھا لوں گی۔ نہیں، تم ابھی آمنہ کے ساتھ۔ حرم اس کے ہاتھ سے لیتی بھی بولی بعد میں کیوں، ابھی کھاؤ نا، میرا مطلب چیک کر کے بتاؤ تو صحیح نا کیسی بنی ہے۔ زناش بوکھلا کر رہ گئی۔ زناش کی بوکھلاہٹ بھرے حرم سے چھپ گئی لیکن اذلان سے نہ چھپ سکی۔ ابھی ناشتہ کر کے آئی ہوں نا، دل نہیں کر رہا۔ حرم معذرت خواہ نظروں سے دیکھتی ہوئی اسے کہہ رہی تھی میں اتنے پیار سے لائی ہوں اور تم اتنے نخرے دکھا رہی ہو، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ نہیں کھانی تو ویسے ہی بول دو، زناش منہ بناتی ہوئی ہبکی سے بولی۔ اذلان کی پیشانی پر بل پڑ گئے، کسی انہونی کی بو آ رہی تھی، اسی لیے وہ اٹھا اور حرم کی جانب چلنے لگا۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں بھی کھا لیتی ہوں، میں بھی تو ابھی تمہارے سامنے ٹیسٹ کرتی ہوں۔ حرم اس کے سامنے ہاتھ ہلاتی ہوئی بولی اور زناش نے چمچ حرم کی جانب بڑھایا۔ حرم نے ابھی چمچ کھیر میں ڈبویا ہی تھا کہ اذلان نے ہاتھ مار دیا جس کے باعث ڈبے کے سمیت ساری کھیر زمین بوس ہوگی۔ آئی ایم سوری، اذلان معصومیت سے بولا۔ زناش اس کی اس حرکت پر تل ملا اٹھی۔ تمہیں نظر نہیں آ رہا کیا ساری کھیر گلا دی تم نے؟ زناش چلانے لگی جیسے کچھ غلط ہو گیا۔ کتنے کی تھی بتاؤ، ابھی تمہارے منہ پر مارتا ہوں پیسے۔ اذلان اس کے تیور بھانپ کر بولا بات پیسوں کی نہیں ہے ایڈیٹ۔ زناش دانت پیستی بھی بولی تو پھر کیا بات ہے؟ شٹ اپ، شٹ یور ماؤتھ۔ اذلان شہادت کی انگلی اٹھاتا ہوا حالت کے بال چلایا تھا۔ زناش لب پیچھے زمین کو گھورنے لگی۔ اذلان ریلیکس۔ وکی اسے عقب سے پکڑتا ہوا بولا آئندہ اگر میرے سامنے فضول بکواس کی تو بہت برا ہوگا۔ اذلان کسی زخمی شیر کی طرح اس کے سامنے دھاڑا تھا۔ ایک پل میں وہ جنونی ہو گیا تھا۔ حرم سہم کر رہ گئی تھی، دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ اب سر لیکچر تو نہیں لیں گے۔ اس پھیلاوے کو دیکھ کر اندر آتی ایک لڑکی گویا ہوئی اذلان کو دیکھ کر حرم بھی باہر نکل گئی۔ اذلان کیا ہوا تمہیں؟ حرم بولتی ہوئی اس کے پیچھے آئی تھی، چل رہی تھی۔ اذلان نے وکی کو جانے کے لیے کہا تھا اور پھر وہ اس کے ساتھ چلتے ہوئے اس کی طرف چہرہ موڑ کر دیکھنے لگا۔ اذلان کے ساتھ قدم ملانے کی کوشش کر رہی تھی۔ حرم کا تنفس تیز ہو گیا تھا۔ زناش سے دور رہوگی تم، اذلان انگلی اٹھائے سنجیدہ سے بولا۔ لیکن کیوں؟ حرم الجھ کر اسے دیکھنے لگی۔ تمہیں مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ تم لڑکیوں کو ہر بات کی وجہ کیوں جاننی ہوتی ہے؟ جب کہہ دیا ہے تو دور رہو تو مطلب دور رہو، کیوں، کیسے، کب، یہ سوال ضروری نہیں ہے، سمجھی تم؟ کیا اذلان برہمی سے بول رہا تھا اور اذلان کے رویے سے حرم کا دل سا ٹوٹ گیا اور آنکھوں میں نمکین پانی جمع ہونے لگا تھا۔ اذلان دو انگلیوں سے پیشانی مسلتا ہوا اسے دیکھنے لگا اور پھر اس نے حرم ایسا کیا کہہ دیا جو تم رونے کی تیاری کر رہی ہو؟ اذلان اس کی جانب دیکھ کر آنکھوں میں جھانکتا ہوا نرمی سے بولا۔
حرم نے چہرہ جھکا لیا اور پھر وہ اذلان کے سامنے رونا نہیں چاہتی تھی۔ حرم تمہیں پیار سے سمجھایا ہے لیکن تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتا میری بات سمجھ لو، اس میں تمہاری بہتری ہے۔ اذلان لوگوں کی بھیڑ کا خیال کر کے حرم سے کچھ فاصلے پر تھا اور وہ اسے سمجھا رہا تھا، یہ بات اگر تم آرام سے بھی کہہ سکتے تھے۔ بولتے بولتے وہ دو موتی آنکھوں سے ٹوٹ کر رخسار پر آ گرے تھے۔ حرم ہاتھ کی پشت سے اپنی گال رگڑتی ہوئی چلی گئی۔ اذلان سانس خرچ کرتا اسے دیکھنے لگا تھا۔ تمہیں نہیں بتا سکتا، حرم کے زناج کے ساتھ میرا افیئر تھا۔ اگر بتا دوں، اذلان تعصب سے بولا تھا اور دل ہی دل میں دکھ بھرا سانس لے رہا تھا کہ اگر چاہ کر بھی وہ اس کے ساتھ یہ بات شیئر نہیں کر سکتا تھا۔ شاہ، یہ سب کیا؟ حرائمہ کی شادی شاویز سے؟ مہر الماری بند کرتی سامنے شاہ کو دیکھنے لگی جو مناب کے ساتھ محو تھا۔ کیوں؟ کیا برائی ہے اس میں؟ شاہ مناب کو گدگداتا ہوا بولا۔ نہیں، میرا مطلب آپ سمجھ کیوں نہیں رہے؟ مہر اس کے سامنے آتی ہوئی بولی۔ تم سمجھاؤ گی تو سمجھوں گا نا۔ شاہ کی نظر مناب پر تھی۔ ادھر کریں، مجھے تیار کرنے دیں مناب کو۔ مہر اس کے کپڑے بیڈ پر رکھتی ہوئی بولی اور شاہ نے مناب کی گال پر بوسہ دیا جو اس کو اس وقت صرف پیمپر پہنے ہوئی تھی۔ بتائے نا مجھے۔ مہر مناب کی جانب کے پاؤڈر لگاتی ہوئی بولی۔ یار، خرائمہ کوٹھے سے آئی ہے، صرف ہم جانتے ہیں۔ اگر ہم کسی اور سے اس کی شادی کرتے ہیں تو یہ حقیقت آشکار ہونے پر حرائمہ کی زندگی پر اثر پڑے گا۔ تم سمجھ رہی ہو نا؟ شاہ مہر کو خاموش پا کر بولا۔ جی میں سمجھ رہی ہوں، مہر شرٹ کے بٹن بند کرتی ہوئی بولی اور مناب پاؤڈر پکڑے ہوئے منہ میں ڈال رہی تھی۔ مہر نے حفقی سے دیکھتے ہوئے اس کی جانب سے اس کے ہاتھ سے پاؤڈر لے لیا۔ مناب رونے والی شکل بنائے مہر کو دیکھنے لگی اور دے دو ابھی میڈم کو لاؤڈ اسپیکر بجنے لگے گا۔ شاہ مہر کے ہاتھ سے پاؤڈر لیتا ہوا بولا اور اس سے پہلے کہ مناب ان دونوں کے کان کے پردے پھاڑتی، شاہ نے اس کے ہاتھ میں پاؤڈر پکڑا دیا تھا۔ شاویز شاہ منہ میں ڈال رہی تھی اس لیے وہ مہر پیشانی پر بال ڈالتی ہوئی بولی۔ ماما ہے ہی گندی نام۔ شاہ مناب کو دیکھتا ہوا بولا اور مہر خاموشی سے اپنا کام کرتی رہی۔ ہاں تو میں کہہ رہا تھا شاویز گھر کا ہے، اسے پہلے ہی حقیقت سے آگاہ کر دیا ہے میں نے، اس طرح حرائمہ کو کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ شاہ مہر کو دیکھتا ہوا بولا جو اپنی روشن پیشانی پر بال ڈالے مناب کو گھور رہی تھی، اور شاویز راضی ہو گیا ایک ایسی لڑکی سے شادی کرنے کے لیے جس کی عزت کی کئی دفعہ پامال کیا گیا۔ مہر کرب سے بولتی، ہاں یار، جو کچھ اس نے کیا ہے اس کے بعد تو وہ اس پر بھی شکر ادا کرے۔ شاہ تلخی سے بولا، چلیں اگر آپ مطمئن ہیں تو پھر مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں۔ مہر مناب کو کھڑا کرتی ہوئی بول رہی تھی اور ٹھیک کرنے لگی۔ میری جان تیار ہوگی؟ شاہ مناب کو دیکھ کر پکڑتا ہوا بولا، برائے مہربانی کس کرنے سے اجتناب کیجیے گا۔ مہر بیڈ سے سامان اٹھاتی ہوئی بولی، کیوں بھائی؟ شاہ مناب کو دیکھتا ہوا بولا اور مہر استفسار کرنے لگی، آپ کی داڑھی چبھتی ہے مناب کو، اس لیے وہ رونے لگ جاتی ہے۔ مہر لب دبائے مسکراتی ہوئی بولی، اچھا تمہیں تو نہیں چبھتی؟ شاہ اس کے عقب میں جا کھڑا ہوا۔ مہر جیسے مڑی اور شاہ سے ٹکرا گئی۔ شاہ کی بات پر مہر سر جھکائے مسکرانے لگی، صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ شاہ اسے تنگ کرنے کے موڈ میں تھا۔ دیکھیں مناب، آپ کے بابا، آپ دیکھ رہی ہیں نا؟ مہر فاصلہ بڑھاتی ہوئی بولی، اسے ابھی کوئی سمجھ نہیں، تم میری بات کا جواب دو۔ شاہ اس کی جانب قدم بڑھاتا ہوا بولا، شاہ آپ کیا بچوں کی طرح پیچھے پڑ گئے ہیں؟ مہر ششتر سی بولی، جلدی سے بتا دو، اگر یاد نہیں تو بتا دوں میں مدد کر دوں گا۔ وہ شریر لہجے میں بولا، شرم کریں، آپ کی بیٹی دیکھ رہی ہے، آپ کو شرم آنی چاہیے۔ مہر نے اسے شرم دلانی چاہیے، ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے تو پھر شرم کیوں کروں؟ نا مناب، شاہ مناب کو دیکھتا ہوا بول رہا تھا اور مسلسل وہ مسکرا رہی تھی۔ مہر مسلسل مسکرا رہی تھی، ابھی کروں پھر بتاؤں گی۔ شاہ اس کی جانب جھکتا ہوا بولا، نہیں مجھے یاد ہے۔ مہر چہرہ موڑتی ہوئی بولی اور پھر اپنے الفاظ کو سوچ کر دانتوں تلے زبان دے دی۔ کیا یاد ہے؟ وہ دلچسپی سے دیکھتا ہوا بولا۔ شاہ اس کے چہرے کے تاثرات سے لطف اندوز ہو رہا تھا اور مہر مسکراتی ہوئی سوچ رہی تھی، دیکھو تم بھول گئی ہو۔ شاہ اس کا چہرہ اپنی جانب موڑتے ہوئے بولا تھا، آپ کیوں مجھے تنگ کر رہی ہیں؟ مہر ہبکی سے بولی تھی، ارے بھائی میں کیوں تنگ کروں گا؟
तंग तो नहीं कर रहा, एक मासूम सा सवाल पूछ रहा हूँ जो तुम जवाब नहीं दे रही। शाह मासूमियत के तमाम रिकॉर्ड तोड़ता हुआ बोला। मनाब बुरी तरह बुरी शक्लें बनाती, कभी शाह को देखती तो कभी मेहर को। आप और मासूम, उफ, कितना बड़ा कॉम्बिनेशन है। मेहर नाक चढ़ाती हुई बोली, नहीं ना, तुम्हें ना शहर। अभी मेहर की बाजू पकड़ी ही थी कि मनाब अपना पसंदीदा मशगला शुरू करने लगी। मैंने किस नहीं की, अब तुम इसे चुप करवाओगी। शाह गला फाड़ती मनाब को मेहर की जानिब बढ़ाता हुआ बोला। मेहर मुंह खोले उसे देखने लगी थी। आपको बस रुलाना आता है। मेहर उसे हफ्की से देखती हुई मनाब को खामोश करवाने लगी। शाह मुस्कुराता हुआ बाहर निकल गया। मेहर मनाब को सुलाकर कमरे से बाहर निकल आई। भाभी ये देखें, ये बरी वाले सूट हैं और ये जहेज़ वाले। आप ये बेड पर पड़े कपड़ों की जानिब इशारा करती हुई बोली। मेहर इश्तियाक से देखने लगी। आप बताएं, अब आप बताएं, शावेज़ निकाह पर कौन सा सूट पहनूं? वो परेशानी से गोया हुई। जितने ज़्यादा कपड़े होंगे पसंद करने में मुश्किल भी उतनी ज़्यादा होती है। मेहर कपड़ों को देखती हुई गोया हुई। बिल्कुल सही कहा आपने, इसलिए तो आपसे पूछ रही हूँ, मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा। आपको बुलाया है। वो बेड के दूसरे किनारे पर बैठती हुई उससे गोया हुई। घंटा भर वो दोनों कपड़ों में उलझती रही। फिर मेहर मनाब के ख्याल से बाहर निकल आई। अभी तक मैडम की कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। मेहर बड़बड़ाती हुई जा रही थी। आज हवेली में मामूल से ज़्यादा ही खामोशी थी, या फिर कोई मेहर को ऐसा गुमान हो रहा था। मेहर दरवाजे खोल के अंदर आई थी। चेहरा बाएं जाने मोड़ा तो आंखों में तहय्युर सिमट कर आया। वो तेज़ी से बेड के पास आई। और मनाब कहाँ गई? मेहर बेड पर हाथ मारती हुई बोली और दिल में वसवसे जन्म लेने लगे। मेहर को खतरा लाहक हुआ। नहीं, वो कहाँ जाएगी? अपनी दादी के पास होगी। नहीं, वो मेहर खुद को तसल्ली देती हुई बाहर निकल आई और आंखें बरसने को बेताब थी, लेकिन वो कुछ गलत सोचना नहीं चाहती थी। मेहर सरद से जीने उतरती हुई ज़ुफ़्शा के कमरे में आई, जो जेवर देखने में मसरूफ़ थी। वो देखकर हड़बड़ा गई। अम्मी, वो मनाब आपके पास नहीं है। मेहर बौखलाकर उन्हें देखने नहीं, मेरे पास कहाँ से आई? तुम उसे आज नीचे कब लेकर आई? ज़ुफ़्शा बेगम ने उल्टा सवाल दागा। या अल्लाह, मेरी बच्ची, मेरी बेटी। मेहर सीने पर हाथ रखती हुई बोली। शावेज़ के कमरे में देखती हूँ। मेहर बड़बड़ाती हुई बाहर निकल आई। हाय अल्लाह, हाय 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 हाय, इसे क्या हो गया? वो पेशानी पर बाल डालती हुई जेवर समेटने लगी, नासाज तबीयत के मारे। शावेज़ आज ऑफिस नहीं गया था। मेहर बिना दस्तक दिए ही उसके कमरे में चली गई। शावेज़ बिना शर्ट पहने बैठा स्मोकिंग कर रहा था। जैसे ही मेहर की शावेज़ पर नज़रें चार हुई तो उसे शिद्दत से कुछ गलत, अपनी गलती का एहसास हुआ। आई एम सॉरी। मेहर चेहरा मोड़ती हुई उसकी जानिब मुँह रोक कर बोली। शावेज़ उसकी अचानक आमद पर बौखला गया। सिगरेट ऐश ट्रे में फेंक कर बेड से शर्ट उठाकर पहनने लगा। आप नौकर के नहीं आ सकती थी? शावेज़ संभल कर बोला। मुझे मनाब का पूछना था। मेहर खुद को कोसती हुई बोली। आप चेहरा मोड़ सकती हैं। शावेज़ उसकी झिझक महसूस करके बोला था। मेहर धीरे धीरे उसकी जानिब घूमने लगी। और तुम मनाब को मेरे कमरे से लेकर तो नहीं आए? मेहर परेशानी के आलम में बोली। नहीं भाभी, मैं तो सुबह से अपने कमरे में ही था। मैं तो नहीं लेकर आया, कमरे से निकला ही नहीं। शावेज़ नफ़ी में सर हिलाता हुआ बोला। अच्छा। बोलते बोलते मेहर के रुखसार पर एक मोती आ गिरा। मेहर मायूसी से कहते हुए मुड़ गई। भाभी, अगर कोई मसला है तो मुझे बता सकती हैं, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। मैं बदल चुका हूँ। शावेज़ नादिम था। जब से आई थी वो पहली बार उसे मुखातिब कर रहा था। शावेज़ ने तर्ज तहातुब भी बदल लिया। मनाब नहीं मिल रही मुझे। मेहर पर मुश्किल खुद को रोने से रोके हुई थी और फिर बाज रखती हुई बोली, लेकिन उसकी आवाज़ उसकी आंसुओं की चुगली खा रही थी। आपने चेक किया सब जगह? शावेज़ फिक्रमंदी से बोल रहा था। जी मैंने चेक किया। वो इतनी छोटी है, खुद नहीं जा सकती, और जो लेकर जा सकते हैं उनके कमरे में देख चुकी हूँ। मेहर हाथ मसलती हुई बाहर निकल गई थी। शावेज़ भी उनके पीछे बाहर निकल आया। शाह प्लीज़ घर आ जाएं जल्दी। मेहर फ़ोन कान से लगाए खड़ी थी। क्या हुआ मेहर, क्यों परेशान हो? क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? तुम रो क्यों रही हो? शाह कुर्सी पीछे करता हुआ खड़ा हो गया। शाह, मामा मानाब नहीं मिल रही मुझे, प्लीज़ आप आ जाएं। मेहर का ज़ब्त जवाब दे गया था। अपने शरीके हयात के सामने वो रो दी। क्या मतलब? अच्छा, तुम फिक्र नहीं करो, मैं अभी निकलता हूँ। तुम छोटे को बोलो वो मुलाजिम वगैरह को कहें, सब जगह ढूंढो, मैं बस आ रहा हूँ। मेहर शाह बाहर निकलता हुआ बोल रहा था। शाह मुझे कुछ नहीं पता, बस आप अब बस अभी आ जाए। मेरी बेटी जाएगी
میری بیٹی چاہیے۔ مہر دیوانہ وار بول رہی تھی۔ مہر حوصلہ کرو، یہی کہیں ہوگی، مل جائے گی۔ شاہ گاڑی سٹارٹ کرتا ہوا بولا، میں نے کہا نا دیکھا ہے شاویز وہ نہیں ہے۔ مہر اشک بہا رہی تھی۔ اچھا میں تم سے آ کر بات کرتا ہوں، ڈرائیو کرتے ہوئے بات نہیں کر سکتا، ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہوتا ہے۔ شاہ فون دائیں ہاتھ میں پکڑتا ہوا بول رہا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، آپ ایزی ہو کر ڈرائیو کریں اور میں شاویز کو بولتی ہوں۔ مہر موبائل بند بیڈ پر پھینکتی ہوئی باہر نکل گئی۔ بھابی آپ یا بھابی کے کمرے میں دیکھا ہے؟ مانا وہاں بھی نہیں ہے۔ شاویز اسے دیکھتا ہوا بولا، شاہ کہہ رہے تھے کہ تم جلدی سے دیکھو اور ملازموں سے پوچھو کہ ان میں سے کسی کا کام نہ ہو۔ مہر خود پر ضبط کرتی ہوئی اور باندھتی ہوئی بول رہی تھی۔ شاویز مہر کا چہرہ دیکھ رہا تھا جو کچھ پال میں اجڑا معلوم ہو رہا تھا۔ جی بھابی میں پوچھتا ہوں۔ شاویز کہتا ہوا زینے اترنے لگا۔ زینے اترتے وہ نیچے آیا اور باہر لان میں وہ ملازموں سے پوچھ گچھ کر رہا تھا۔ آئمہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ حرم حیران ہوئے بنا نہ رہ سکی۔ وہ میں یہاں قریب ہی آئی ہوئی تھی تو سوچا تم سے مل لوں۔ آئمہ مسکراتی ہوئی اس کے گلے لگی اور حرم چاہ کر بھی مسکرا نہ سکی۔ اور پھر دراصل میری ایک دوست کو تمہاری یونی میں ایڈمیشن کروانا تھا، اسی لیے میں یہاں آئی ہوں لینے، اسی لیے اس نے مجھے کہہ دیا میں معلومات فراہم کرنے آئی تھی، اسے دے دو۔ آئمہ مسکراتی ہوئی بولی، اچھا کون سا کورس کرنا ہے اس نے تمہاری دوست نے؟ حرم اس کے ہمراہ چلتی ہوئی بولی، بی ایس کر رہی تھی۔ آئمہ کے جو منہ میں آیا بول دیا، بی ایس کس میں؟ مطلب میرا مطلب انگلش میں یا پھر کسی اور سبجیکٹ میں؟ جو حرم اسے دیکھتی ہوئی بولی، ایک منٹ یہ کال لے لوں پھر تمہیں بتاتی ہوں، تم سے بات کرتی ہوں۔ آئمہ کہتی ہوئی سائڈ پر ہو گئی تھی۔ حرم کی نظروں سے بچ کر وہ دوسری سائڈ پر سے نکل گئی۔ حرم آئمہ کی منتظر تھی۔ حرم دائیں بائیں گردن موڑے آئمہ کو ڈھونڈ رہی تھی لیکن آئمہ کا تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، وہ دکھائی نہ دی۔ پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے۔ حرم بولتی ہوئی خود ہی چلنے لگی تھی اور حرم ایک دم سے بوکھلا گئی تھی۔ آئمہ اس کو چکر دینے والی تھی لیکن ابھی وہ کچھ پلان کرنے کے چکر میں تھی۔ کیا ہو گیا ہے زوبشہ بیگم؟ مہر کا ستا ہوا چہرہ دیکھ کر بولی تھی۔ مناب پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے، مہر ہاتھ مسلتی بھی بولی اور وہ پھر ضبط کی انتہا پر تھی۔ دل درد برداشت کرنے سے انکاری ہو رہا تھا۔ اس کی جان کا ٹکڑا نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا تو کیسے وہ اپنے ضبط کرتی نگاہیں اپنی جان کو دیکھنے کے لیے ترس رہی تھی۔ مہر کو شاہ کی ضرورت تھی اور اس کا واحد سہارا تھا، ایسے کیسے گم ہو سکتی ہے؟ وہ پریشانی سے گویا ہوئی۔ بھابی پریشان نہ ہو، ماناب مل جائے گی۔ عافیہ اس کے شانے پر ہاتھ رکھتی ہوئی بولی۔ مہر اسبات میں سر ہلانے لگی۔ اسے معلوم تھا کہ اگر وہ بول پڑی تو آنسوں کا ضبط چھلک جائے گا اور پھر مہر کی نظریں دروازے پر ٹکی تھیں۔ وہ کسی بھی وقت شاہ کے منتظر تھی۔ چند ثانیوں بعد شاہ نمودار ہوا۔ مہر اس کی جانب لپکی۔ شاہ مناب نہیں مل رہی۔ کب سے؟ مہر اس کے مقابل آتی ہوئی بولی، مہر سنبھالو خود کو، مل جائے گی، کہاں جا سکتی ہے وہ؟ شاہ اس کے بازو سے پکڑتا ہوا بولا، نہیں شاہ وہ نہیں مل رہی، میں صبح سے اسے ڈھونڈ رہی ہوں، وہ نہیں مل رہی مجھے۔ شاہ مجھے میری بیٹی لا کے دو، میں کچھ نہیں جانتی۔ مہر اشک بہاتی ہوئی اونچی آواز میں بول رہی تھی۔ مہر کی حالت دیکھ کر عافیہ کی آنکھوں میں نم ہو گئی۔ مہر ریلیکس، میں ڈھونڈتا ہوں اسے۔ شاہ نم آنکھوں سے دیکھتا ہوا بولا، میری بیٹی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، شاہ اسے صحیح سلامت لے کر آئیں بس۔ مہر اسے دیکھتی ہوئی بول رہی تھی، کچھ نہیں ہوگا ہماری بیٹی کو۔ شاہ اس کا چہرہ صاف کرتا ہوا اسے تسلی دے رہا تھا۔ تم بیٹھ جاؤ یہاں، میں ڈھونڈتا ہوں مناب کو۔ شاہ نے اسے بیٹھنے کے صوفے پر بٹھاتا ہوا بولا اور مہر التجائیہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ شاہ کے لیے وہاں رکنا محال ہو گیا تھا۔ وہ مہر کے ہاتھ میں سے اپنا ہاتھ نکالتا ہوا باہر نکل گیا اور مہر منہ پر ہاتھ رکھے دروازے کی جانب دیکھنے لگی۔ عافیہ اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ حوصلہ کریں بھابی، وہ مہر کی پشت پر تھپکی دیتی ہوئی بولی، ایسے کہاں چلے گی؟ زوبشہ بیگم بولتی ہوئی بیٹھ گئی تھی اور مہر کے کان کچھ بھی سننے سے انکاری تھے، لب ہل رہے تھے اور بس اپنی بیٹی کے لیے دعا گو تھے۔ ایک گھنٹہ پھر دوسرا گھنٹہ بھی گزر گیا لیکن شاہ نہیں آیا اور مہر اس کی لیے بہت بے چین ہو رہی تھی۔